नैब कब से तर्जुमान बन गई? नैब को बयानात जांचने का काम किसने दिया? मरीम नवाज कहती हैं कि नैब का काम करप्शन पकड़ना, जिसमें वो नाकाम हो चुकी है। नैब का मेरे ऊपर ताउन ना करने का इल्जाम गलत है। जब भी नैब ने बुलाया मैं गई। असल वजह मेरे कामयाब जलसे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जावेद लतीफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नून लीग नून को निशाना बनाया तो खामोश नहीं रहेंगे। हुकूमती चोरी, महंगाई, सियासत में मदाखलत के खिलाफ बोलती रहूंगी। मरीम नवाज को बाहर भेजने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कुर्बानी देना पड़ी तो जरूर दूंगी। इमरान खान मेरा मुकाबला मैदान में करें। चेयरमैन सेनेट के मामले पर केस जीतेंगे। लीगी रहनुमा मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त सुनेगा। चेयरमैन नैब की दरख्वास्त के मुताबिक मरीम नवाज जमानत पर रिहा होने के बाद रियासती इदारों पर मुसलसल हमले और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही है। मरीम नवाज अदालत के हुक्म के बावजूद तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। मरीम नवाज की जमानत मनसूख की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौशेरा में जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। जैतून की शजरकारी 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। गवर्नर और वज़ीर आला केपी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद जहां बहक। 2253 नए केसेज रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 5.1% रही। कौमी वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ग्रुप बी के तमाम मैचेस फौरी तौर पर रोक दिए गए। तमाम टीमों को कोरोना टेस्ट कराने की हिदायत। इस्लामाबाद में 3 सब सेलेक्टर सील। तिजारती मराकज़ हफ्ते में 3 रोज बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरात, सरगोदा और रावलपिंडी के 40 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ताजरों का आज एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की कोरोना की हालिया लहर के पेश नज़र नए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना की मौजूदा लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। आवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। ताजिर बरादरी आवाम की जिंदगियों को मुकद्दम रखे। ताजिर बरादरी का पूरा एहसास है। सूरत हाल बेहतर होने पर पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम मजीद तेज किया जाए। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को कर्ज फराहमी का आगाज। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि स्कीम के तहत मर्द, खवातीन और ख्वाजा सराओं में 30 अरब से जायद कर्जे तकसीम किए जाएंगे। 400 अफराद को 18 करोड़ मालियत के चेक दिए जा चुके। PDM के सियासी बेरोजगारों की बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स 637 पॉइंट्स के इजाफे से 44,425 पर आ गया। केस में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट अदालत ने FBI इंस्पेक्टर समेत दीगर मुलजमान का जेल में गुजारा गया वक्त सजा के तौर पर मंजूर कर लिया। 1 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने की रकम बरकरार। महकमा आबपाशी सिंध में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने का मामला। सेक्रेटरी आबपाशी और दीगर हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जवाब तलब। के आगाज में चलेंगे नौशेरा। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमें इस बार इंपोर्ट करनी पड़ी। पहले से ही हम एडिबल ऑयल्स, जो घी, पाम ऑयल, हम वो इंपोर्ट करते हैं। तो जो आगे पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी है, सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी है कि हमने कैसे अपनी आबादी को न्यूट्रिशन देनी है, खाना, उनकी ग़िज़ा कैसे, उनकी प्रोटीन, ये कैसे हमने एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी कौम को फूड सिक्योर करें। उसके लिए खाने पीने की इतनी हम चीज़ें दें कि लोगों की ज़िंदगी हम बेहतर कर सकें। दूसरा, हमारे पास मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स।
ہم جو دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں اور جو ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. اب کم ہو گیا, لیکن جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. ہم $60 ارب کی تقریباً امپورٹس کرتے تھے اور صرف $20 ارب کی ایکسپورٹ کرتے تھے. تو ابھی ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں, ہم نے امپورٹس اپنی کم کی ہیں, لیکن یہ بھی آگے بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. ہمارا تیسرا چیلنج کلائمیٹ چینج. پاکستان بدقسمتی سے ان 10 ملکوں میں ہے جو سب سے زیادہ جو یہ موسم میں گرمی پیدا ہو رہی ہے جس کو کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, سب سے زیادہ وہ 10 ملکوں میں پاکستان بھی ایک ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہماری ایک بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور ہمارے دنیا میں دوسرا نوجوان آبادی ہے, یعنی سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے پاکستان کی. تو ان کو ہم نے نوکریاں دینی ہیں, روزگار دینا ہے, یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اور پھر شہروں کے اندر ہمارے بڑی تیزی سے پولوشن بڑھ رہی ہے, آلودگی, تو یہ بھی چیلنج ہے. تو یہ جو ہم اپنے 10 ارب درخت 10 بلین ٹری سونامی, اس کا کیا, سب سے پہلے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی آگے ہماری نسلوں کو سب خطرہ کلائمیٹ چینج سے ہے, اس سے یہ جو ہم 10 ارب درخت لگانے کا ہمارا چیلنج ہے, اس سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم ان کی فیوچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی فیوچر پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہ سارے ملک میں درخت لگانے کے لیے. تو جتنے بھی ہمارے جن کے بچے ہیں ان کو اس لیے شرکت کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے. جو نوجوان ہمارے ہیں ان کو اپنی مستقبل کے لیے اس 10 ارب ٹری سونامی 10 بلین ٹری سونامی میں شرکت کرنی چاہیے. یہ آگے ملک کی, یہ ساری دنیا میں کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایشو بن گیا, لیکن ہمارا ملک کیونکہ زیادہ ولنریبل ہے, زیادہ خطرہ ہے, اس لیے اس میں سب کو شرکت کرنی چاہیے. تو یہ جو آج ہم یہ اولیو پلانٹیشنز کی, یہ جو زیتون کے درختوں کی ہم پورا یہ آج پلانٹیشن کر رہے ہیں اتنے بڑے علاقے کے اندر, اس کا ایک تو یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک میں شجر کاری کر رہے ہیں. دوسرا مقصد کہ جو زیتون ہے یہ اس سے فورن ایکسچینج آ سکتا ہے. جس پیمانے پہ ہم یہاں زیتون کے درخت لگانے جا رہے ہیں, تو بجائے پاکستان اس وقت اپنا قیمتی ڈالرز اپنے خرچ کرے باہر سے ایڈیبل آئلز امپورٹ کرنے کے لیے, اگر ہم کامیابی سے یہ پوری طرح جو اب ہمارا پلان ہے سارے پاکستان اس علاقے میں جدھر زیتون لگ سکتا ہے اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں لگ سکتا ہے. یہ جو دریائے سندھ ہے اس کا جو رائٹ بینک ہے سارا سلیمان رینج تک اوپر قبائلی علاقہ, یہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے. اور وہ علاقے بھی ایسے ہیں کہ اور کچھ زیادہ اگ بھی نہیں سکتا وہاں. وہ جو سارا سلیمان کے جو پہاڑ ہیں وزیرستان کے اندر جو میں خود دیکھے ہوئے, ادھر اور زیادہ چیزیں اگ نہیں سکتی. تو زیتون کے لیے وہ سب سے بہترین علاقے. تو یہ سارا بلوچستان تک نیچے بیلٹ جو ہے, یہ سارے علاقے کے اندر جدھر اور کوئی چیز اگ نہیں سکتی وہاں زیتون کے لیے وہ بہترین علاقے. تو یہ جو ہمارا یہ جب ہم یہ جو کر رہے ہیں آج ہم نے شروع کیا ہے, اور یہ سارے پختونخوا کے اندر اور ابھی پنجاب کے کئی علاقوں میں اور بلوچستان میں بھی یہ جو کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو ان علاقوں میں جدھر کچھ اگ نہیں سکتا ادھر وہ درخت اگے گا جو اگلے 100 سال تک, یعنی اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے زیتون کے درخت کی. تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی, کیونکہ اس کے زیتون تو دنیا میں ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. یہ بہترین کوکنگ آئل ہے, اس کے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے زیتون کا. تو اس کے وہ فائدے ہیں جو کہ ابھی تک ہمارا اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی, اس ملک میں اتنی 12 موسم دیے, لیکن ہم نے فائدہ نہیں ان کا اٹھایا. تو یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے. پھر روزگار, یہ جو شاہ فرمان نے بات کی, ان علاقے میں ہم نوجوانوں کو ان کے ساتھ مل کے روزگار دے سکتے ہیں.
ہم یہ جو اس کی پروسیس کے اندر بڑے نوجوانوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں. یہ جو علاقے ہیں زیتون کے, انہی نوجوانوں کو ہم ان کے ساتھ بزنس بھی ماڈل کر سکتے ہیں, ان کو نگہبان بنا سکتے ہیں, جس طرح کے بلین ٹری سونامی میں ان علاقوں سے ہم لوگوں کو لیتے ہیں, وہ پہلے اسی علاقے کے ہوتے ہیں, پہاڑی علاقے کے, پھر وہ اپنے درخت بھی بچاتے ہیں, ان کو پیسے بھی ملتے ہیں, نرسریز بھی اگاتے ہیں. تو اس سے ایک پورا ایک روزگار کا سسٹم بن جائے گا نوجوانوں کے لیے. اور جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ڈالر بچیں گے, ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. ہم بجائے ایڈیبل آئل امپورٹ کرنے کے ہم بلکہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم تو جو ہم نے یہ پوٹینشیل دیکھا پاکستان کا, اسپین میں بہت زیادہ وہ زیتون کا تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارا تو اسپین سے بھی زیادہ پوٹینشیل ہے. ہم تو دنیا کے ٹاپ ایکسپورٹر بن سکتے ہیں زیتون کا. اور انشاءاللہ جو ہم ساتھ ساتھ جو ہمارا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آلودگی کا شہروں کے اندر, وہ تو جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی اور جو شہروں کے اندر اربن پلانٹیشن ہے, جس کے اندر ایک نئی ٹیکنیک نکلی ہے میاواکی. یہ جاپان سے ٹیکنیک آئی ہے کہ وہ ایک ایسا انہوں نے ٹیکنیک نکالا ہے کہ وہ جو جنگل 30 سال میں اگتا ہے وہ 10 سال میں اگ جاتا ہے. اور وہ میں نے لاہور میں 50 جگہ پہ یہ ہم نے پلانٹ کروائے ہیں. یہ جو میاواکی فارسٹ ہے, یہ میں چاہتا ہوں آپ کاظم اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اربن پلانٹیشن میں پشاور میں کریں خاص طور پہ, کیونکہ پشاور میں بہت آلودگی پھیل گئی ہے. پولوشن جو میں لیولز پڑھ رہا تھا پولوشن کے پشاور میں, وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں. تو آپ کو یہ میاواکی فارسٹ کی ٹیکنیکس جدھر جدھر آپ کو علاقے ملتے ہیں, تھوڑے سے علاقے میں یہ ایک تو اگتا زیادہ تیز ہے اور ایک آکسیجن زیادہ دیتا ہے, عام جنگل سے زیادہ آکسیجن دیتا ہے. یہ بڑی سائنٹیفکلی جاپان کے اندر انہوں نے یہ ڈیولپ کی ہوئی ہے ٹیکنیک. تو شہروں کے اندر بھی اپنے لوگوں, وہ بھی اپنے فیوچر میں اپنے بچوں کی, اپنے نسلوں کی, اپنے جنریشنز کی, ان کی صحت کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ شہروں کے اندر بھی ہم یہ اربن فارسٹری کریں. میں پھر سے اینڈ میں آپ کو شاہ فرمان خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے ڈرائیو کیا یہ ساری آلیو ٹری پلانٹیشن. یہ جو ڈرائیو ہے یہ آپ کی طرف سے تھی, یہ بڑی زبردست ہے. اور اب ہمارا سارا جو پاکستان میں جو ہم 10 بلین ٹری سونامی کریں اس کا ہم حصہ بنا لیں گے. اور آخری چیز میں بھول نہ جاؤں, فروٹ ٹریز, ہمارے پاس پھلوں کے درخت ہم اسی کے اندر شامل کر لیں گے. اس سے بھی مقامی علاقوں کے اندر لوگوں کو روزگار ملے گا, ان کے لیے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. پاکستان میں بہت مختلف قسم کے پھلوں کے درخت اگ سکتے ہیں, اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں اس کا. ہمارے پاس 12 موسم ہیں, بڑے کم دنیا میں ملکوں کے پاس 12 موسم ہوتے ہیں. ہم اوپر سے جو سب سے اونچے پہاڑ سے ہم جب سمندر تک جاتے ہیں تو مختلف کلائمیٹک زونز ہیں, اور ان کے اندر مختلف ہم وہ درخت اگا سکتے ہیں جس طرح آلیو ویلیو ایڈڈ اس کو کہتے ہیں. اس درخت سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے بنسبت اسی علاقے کے اندر اگر آپ مثلا گندم اگا دیں اور ادھر ہی آپ یہ آلیو اگا دیں, یا ایک ایووکاڈو درخت ہے, اس کا اتنا زیادہ جتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی وہ جو ایووکاڈو کے درخت اگر اتنی علاقے میں لگا دیں تو اس کی لاکھوں روپے زیادہ کی آمدنی ہے 6 مہینے کی, سال کی جب اگتا ہے. تو اسی طرح اب ہم پوری طرح سارے پاکستان میں زوننگ کریں گے, ڈائریکٹ کریں گے کہ کس علاقے میں کون سا ایسا آپ پھل لگا سکتے ہیں جس میں آمدنی میں لوگوں کی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. وہ انشاءاللہ اب ہم سائنٹیفکلی سارے پاکستان کو میپ کر کے زوننگ کر کے اور ایڈوائز کریں گے کہ کون سا پودا کس علاقے میں سب سے بہترین اگتا ہے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نوشیرہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.